अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कुछ दिन कबल पाकिस्तान के मशहूर और बुज़ुर्ग सहाफ़ी मुजीबर रहमान शामी साहब का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कादियानियों के हक़ में एक मुतनाज़िया गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस गुफ्तगू के बाद और इस वीडियो के बाद पाकिस्तान के मुसलमानों में इंतहाई तशवीश पाई गई और इज़्तिराब पाया गया और KTV को कई सवालात मौसूल हुए और KTV से लोगों ने ये कहा कि आप मुजीबर रहमान शामी साहब से पूछें, उनको प्रोग्राम में शामिल करें, प्रोग्राम में बुलाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने ये मुतनाज़िया गुफ्तगू क्यों की। तो हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, हमारी टीम पिछले 2 दिन से उनसे रब्ता करने की कोशिश करी है, लेकिन उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऑफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो तो प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन इस अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी जनाब डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं KTV मीडिया नेटवर्क के और सीनियर तज्ज़ियाकार और मुहक्किक हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, शामी साहब का वीडियो जो है वो बहुत वायरल हुआ और आपने भी देखा होगा। शामी साहब का कहना है कि कादियानियों पर पाकिस्तान में नमाज़ पढ़ने की भी पाबंदी है, इबादत गाहें बनाने पर भी पाबंदी है, कुर्बानी करने पर भी पाबंदी है, और उन्होंने कहा कि ये जो पाबंदियां हैं ये मजहबी रहनुमाओं की वजह से हैं। तो ये जो कादियानियों पर सारी पाबंदियां हैं ये मजहबी रहनुमाओं की वजह से है कि ये रियासत ने उन पर पाबंदियाँ लगाई और आइन और कानून में ये मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, शामी साहब तो ख़ुद मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं। 1974 की जब तहरीक ख़त्म नबूवत चल रही थी और मैं उस वक़्त पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का सदर था, और तलबा ही चूँकि रबवा में तलबा के साथ ही वाक़या और सानिया हुआ था तो वही इसको ले कर चल रहे थे। तो शामी साहब का दफ्तर ज़िंदगी का वो हमारा मरकज़ था, और ज़िंदगी जो है वो एक लिहाज से ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन का एक तर्जमान अखबार रसाला वो जो जी। इसी तरह कौमी डाइजेस्ट, उसका उन्होंने कादियानियत नंबर शाया किया। अब उन्हें कहीं मुखालता हुआ शामी साहब को, और बाज़ औक़ात आदमी अपनी सारी फ़हम व फ़रासत के बावजूद बाज़ चीज़ें समझने में या हासिल करने में या बयान करने में वो एतदाल कायम नहीं रख पाता। तो शामी साहब के साथ यही हुआ। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये जो कुछ भी उन पे पाबंदियाँ हैं, ये बुनियादी तौर पर तो ये है कि उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहना और इस्लाम, अपने कुफ्र का नाम इस्लाम रखना, उसमें वो बड़ी दलेरी के साथ आगे चलते हैं जी। और इस तरह से, यानी जब एक नबूवत और है तो नबूवत अगर और है तो वो फिर इस्लाम तो नहीं है। इस्लाम की नबूवत तो ख़त्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी किताब, आखिरी वही, आखिरी शरीयत, वो सब कुछ आ चुकी है। और उसके बाद जो कुछ है वो कुफ्र है और इर्तदाद है। और उस लिहाज से फिर ये चीज़ें जो आमाल हैं इस्लाम के, या अलामात हैं या शायर हैं, या जिससे पता चले कि ये मुसलमान हैं, वो तो फिर नहीं इस्तेमाल हो सकता। जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फैक्ट्री की हो तो वो उसी नाम से किसी और को बेचने की तो इजाज़त नहीं देते। पूरा ट्रेड के कवानीन मौजूद हैं, सज़ाएँ मौजूद हैं, जुर्माने मौजूद हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जो किसी भी फैक्ट्री की या किसी भी कारखाने की वो चल रही है, आप बिल्कुल वही नाम रख कर और फिर उसके बाद धड़ल्ले से आप करते रहे। तो यहाँ ये हुआ। अब ये कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो इस पे 26 अप्रैल 1984 को इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस आया जी। और वो एक तलब थी, यानी जो एक तसलसल था। जब 1974 में उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया तो उसका ही तसलसल था कि अगर वो गैर मुस्लिम हैं तो वो फिर अपने आप को मुसलमान किस तरह कहते हैं, अगर वो अक़लियत हैं तो वो फिर अक्सरियत के अंदर मिलने की और अक्सरियत के साथ अपने आप को शो करने की कोशिश क्यों करते हैं। सही। अगर वो गैर मुस्लिम हैं तो फिर उनकी इबादत, उनके मज़हब का नाम क्या है। ज़ाहिर बात है कि जब मोहम्मद अली बाब और फिर उसके बाद ये 1844 में ईरान में तो बहाउद्दीन है, तो उन्होंने बहाउल्लाह, फिर उन्होंने अपने दीन का नाम ही बहाइयत रख दिया। अगर वो
یعنی نبوت نہیں تھی تو دین بھی نیا تھا، انہوں نے اس کا نام رکھا۔ یہاں یہ ان کی طرف سے جب یہ ہوا تو اس پہ پھر یہ آرڈیننس آیا۔ اس آرڈیننس کے مطابق پھر تعزیرات پاکستان میں 298B اور 298C کا اضافہ کیا گیا۔ 298B کے تحت یہ کوئی وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ متعلقین کا ہے، مثلا صحابی کا لفظ ہے، مثلا ام المومنین کا لفظ ہے، امیر المومنین کا لفظ ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کا مینار بنا کے اس کی علامت وہ نہیں کر سکتے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ ایک مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو چنانچہ یہ ساری پابندیاں شامی صاحب کو مغالطہ ہوا، کسی مولوی کی لگائی ہوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جس اسمبلی نے ان کو جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا، وہ بھی مولویوں کی اسمبلی نہیں تھی، مولوی تو وہاں تھوڑے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی ٹوٹل مل کے 34 اپوزیشن تھے، جن میں 11 یا 12 جو تھے وہ دینی جماعتوں کے تھے۔ یہ تو ایک بظاہر لبرل لوگوں کی تھی، اور گمان ان کا یہ تھا کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ تو کوئی منٹوں میں یعنی یہ چیز کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو اور قادیانیوں کو کبھی بھی یہ، لیکن بھٹو صاحب نے اور ان کے ساتھ اس اسمبلی نے اور پیپلز پارٹی کی اور جن کو ہم جاگیردار اور وڈیرے کہتے ہیں، اس اسمبلی نے ان کو قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب جو کچھ ہے یعنی نماز پڑھنے پہ اگر پابندی ہے کہ وہ اذان نہیں کہہ سکتے، اس طرح سے اذان کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے، تو یہ قانون ہے۔ شامی صاحب کو اگر کوئی اس چیز میں کوئی مغالطہ ہوا ہے تو وہ قانون کا مطالعہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر اس بات کا اظہار کر دیں کہ جی ان کا جینا اجیرن کر دیں۔ کس نے اجیرن کیا ہے؟ یعنی جینا تو انہوں نے ہمارا اجیرن کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی میں وہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں وہ ہیں، ہر اہم جگہ پہ وہ ہیں۔ آج غزہ میں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی فوج کے اندر وہ ہیں، اور وہاں پر ان کا مشن قائم ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ کہاں اتنے مسکین، اور وہ تو یہاں پہ دھڑلے سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مصروف ہیں۔ ہر وہ قانون سازی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اسلام اور اس کی بنیادوں کے اوپر فرق آئے۔ اور اسی طرح سے یہ بات ہے کہ عبادت گاہیں اور پھر قربانی، یعنی یہ شاعر ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا اب عید قرباں ہوتی ہے تو یہاں کرسچین تو نہیں کرتے، رمضان آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، کرسچین کے بھی روزوں کے دن آ جاتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کی وہ ساری چیزیں کریں اور پھر جو ہے وہ آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر جال سازی کریں گے، یہ جال سازی ہے، آپ جال سازی کریں گے، آپ کوشش کریں گے کہ جی کسی طرح لوگوں کو، دیکھنے والوں کو مغالطہ ہو۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، بیچارہ کوئی مسافر آتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے دیکھ کے کہ یہ مسجد ہے، اور اسے تو وہ تو نہیں گمان کر سکتا کہ یہ کافروں کی بھی مسجد ہے۔ تو کافروں کی مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ غیر مسلموں کی مسجد کا، ان کا گردوارہ ہوتا ہے، ان کا گرجا ہوتا ہے، ان کا جو ہے مندر ہوتا ہے، لیکن ان کی مسجد تو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ باتیں جتنی بھی تھیں، اور قربانی کے سلسلے میں بھی یہی تھا کہ یہ ایک اشتعال دلانے والی بات تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کو انتظامیہ کو چاہیے کہ جی وہ اس طرح کی چیزوں کو بر وقت روکنے کا بندوبست کرے، اور تاکہ یہ ان کے قبرستان الگ ہو گئے تو ٹھیک ہے، یعنی پھر تو کسی نے ان کو کے ساتھ ان کے قبرستانوں کے اندر دفن کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن جب وہ اصرار کرتے ہیں کہ جی کسی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے تو پھر وہ ڈنڈے کے زور پہ کرتے ہیں کوشش۔ یہ بالکل جی متین بھائی، شامی صاحب نے کہا کہ جی کہ ان قادیانیوں سے متعلق جو ہے وہ حدود و قیود جو ہیں ان کو طے کریں، علماء بیٹھیں، مذہبی طبقہ بیٹھے، تو کیا پاکستان کے آئین قانون میں ان سے متعلق حدود و قیود طے نہیں ہو چکے ہوئے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، میں بصد احترام جناب شامی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ ان کو اگر کسی قسم کا اگر مطالعہ نہیں تھا یا اگر ان کو فوری طور پہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم دیانتداری کے ساتھ بصد احترام سمجھتے ہیں انہوں نے قادیانیوں کے ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا. جی جانے انجانے میں آپ مجھے نہیں انجانے میں نہیں جی یہ مجرمانہ یہ غفلت مجرمانہ غفلت. آپ مجھے یہ بتائیں شامی صاحب سے کہ وہ خود کہتے ہیں جی کہ میں صحافت کے بے تاج بادشاہ جی. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ بھی وہ کسی دور میں اس تحریک کا حصہ رہے, ان کو نہیں معلوم کہ یہ پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے آئین کی شق نمبر جو 106 آرٹیکل 106 ہے اور آرٹیکل جو 260 ہے اس میں قادیانیوں کی حدود متعین کر دی گئی ہے کہ یو آر نان مسلم, وہ نان مسلم ہے, اوکے, غیر مسلم ہے قادیانی. جی. اب وہ جو ہندو ہیں, سکھ ہیں, جو سٹیٹس عیسائیوں کا ہے وہی سٹیٹس قادیانیوں کا ہے. اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, اذان دیتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں, اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں, مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اس کی بیوی کو ام المومنین, اس کے دوستوں کو صحابہ, اس کی باتوں کو حدیث. اس کے بعد احتجاج ہوا جس میں سارے مکاتب فکر, خود ڈاکٹر صاحب بھی. اب اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا 298C اور 298B. 298C کے بالکل سنگل اس کو حدود متعین کی کہ صاحب آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے, آپ کوئی ایسا عمل, کوئی قادیانی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے ظاہر ہو کہ یہ اپنے آپ کو ایز اے مسلمان پوز کر رہا ہے. ہاں. اور اس میں قربانی بھی ہے, اذان بھی ہے, نماز, سب کچھ آ گیا. اس کے بعد اس قانون کو لے کے پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلے گئے قادیانیوں نے کہا جی کہ ہماری حدود متعین کریں. اب دیکھیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان ہیں, میں اکثر آپ کے پروگرام میں آ کے یہ عرض کر چکا ہوں, 5 جج ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار, اس کا پیج نمبر 1718. اس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جو قادیانی ہیں وہ فراڈولنٹ نان مسلم ہیں, وہ دھوکے باز ہیں. کبھی چور نے بھی کہا ہے کہ میری حدود متعین کریں کہ میں نے ماڈل ٹاؤن میں چوری کرنی ہے کہ یا میں نے شدرے میں چوری کرنی ہے. کبھی وہ گیا, آپ ان کے کون سے حدود, ان کی حدود متعین یہ کر دی کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم ظاہر نہیں کر سکتے. ہمارے حقوق کدھر ہیں, ٹھیک. ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ دھوکے باز ہیں. سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ یہ جو آرڈیننس ہے, یہ جو قانون بن گیا 298CB اور یہ جو پاکستان کا آئین ہے, یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے شعائر پہ جا کے قبضہ کریں, ان کی دل آزاری کریں, ان کو دھوکہ. جب ان کو دھوکے باز کہہ دیا گیا, پیچھے کو بات رہ گئی. پھر سپریم کورٹ نے ان سے یہ کہا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے وہ بہائیت کی مثال دی, ان سے کہا کہ دیکھو جب تم نے ایک نبی بنا لیا, تم نے علیحدہ اپنا سارا کچھ بنا لیا مرزا کا, تو جناب آپ اپنے شاعر بھی تو علیحدہ بنا لینا, اپنے جو بھی آپ نے کرنا. مسلمانوں والے جو ہمارا جو شاعر ہیں اس پہ آپ قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا انہوں نے فرمایا شامی صاحب نے کہ جن کو قربانی نہیں کرنے دیتے. اب قربانی جو ہے, دیکھیں سنگل مسئلہ, قربانی ہوتی ہے مسلمان کرتا ہے. جب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہیں تو بھائی جان وہ کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ ہم قربانی. اور مزے کی بات ہے پورے پاکستان میں ایک سنگل ون آپ مثال نہیں دے سکتے جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو. ہمارے جتنے بھی پورے پاکستان میں ختم وہ کام کرنے والے حضرات ہیں, بالخصوص لبیک والے, ان کو آپ کہتے ہیں جی بڑے اگریسو ہیں فلاں, انہوں نے کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. انہوں نے کیا کیا, کسی میں دیکھا کہ یہ وائلیشن کر رہے ہیں قانون کی, انہوں نے کیا کیا, 15 پہ فون کیا, پولیس آئی, پولیس نے کہا کہ یو آر نان مسلم, آپ یہ کام نہیں کر سکتے قانون کے مطابق. انتظامیہ نے روکا ہے, انتظامیہ نے روکا. اس کا اچھا شامی صاحب نے فرمایا کہ ان کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت نہیں. پورے پاکستان میں بصد احترام شامی صاحب سے پوچھتا ہوں, ایک سنگل ون ایک مثال دے دیں کہ پورے پاکستان میں قادیانیوں کو عبادت گاہ بنانے سے روکا گیا ہو. کس چیز سے روکا حسن بھائی؟ روکا 2 چیزوں سے, کہ اس عبادت گاہ کو آپ مسجد نہ کہیں, قانون روک رہا آپ کو نہ کہیں. نمبر 2, اس کی شیپ مسجد کی طرز پہ نہ رکھیں. لیکن متین صاحب وہ تو پھر بھی کرتے ہیں.
جی میں تو وہی عرض کرتا ہوں نا جی کہ مگر قانون کو تو وہ ہم نے 2 درخواستیں، یہ میرا ٹریڈ مارک ہے، مسجد کا ڈیزائن، گرجے کا علیحدہ ڈیزائن ہے، اس کا گردوارے کا علیحدہ، چرچ کا علیحدہ ہے، تو بھائی میری مسجد کا میں کہتا ہوں اس کو جب سپریم کورٹ آپ کو دھوکے باز کہہ رہی ہے، پیچھے کو بات ہی نہیں رہ جاتی. صحیح جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، شامی صاحب نے اس پہ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے ہندوستان نہ بنایا جائے، ہندوتوا جو پالیسی وہاں پہ اپنائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے. کیا قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں پاکستان میں، آئین کو مانتے ہیں؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات تو یہی ہے نا کہ جو آئین کو تسلیم کریں تو وہ تو آئین کو ہی نہیں تسلیم کرتے. حقوق تو تب ہوتے ہیں کہ جب آپ آئین کو تسلیم، آئین کے تحت ہی آپ حقوق لینا چاہتے ہیں نا، تو آپ آئین کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ نے اپنی غیر مسلم اقلیت ہونے کی حیثیت کو ہی نہیں تسلیم کیا. آپ اگر اس حیثیت کو تسلیم کریں گے تو آپ پھر حقوق کے لیے کلیم کریں گے کہ جی مجھے حق دیا جائے. پھر یہ کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ اس کو ڈکلیئر کریں کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، تاکہ یہ ہے کہ جی آپ کو حقوق. اب جو جہاں تک شامی صاحب دوست ہیں ہمارے، ہم انہیں بڑے طویل عرصے سے جانتے ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے. اب یہ کہ انڈیا کو اور پاکستان کو اس سلسلے میں بات کرنی، یعنی وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں یعنی ہر مذہب کا جو سب سے بڑا مقام تھا، مسلمانوں کی بابری مسجد کو شہید کیا گیا، سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کو کیا گیا، گرجا 200 سے زیادہ گرجا گھر جو ہیں وہ وہاں پر جلائے گئے اور مسمار کا. وہاں تو تباہی ہے. وہاں تو مسلمان ہے، اقلیت نہیں ہے، دوسری بڑی اکثریت ہے. وہاں بہت بڑی تعداد ہے، پاکستان سے زیادہ تعداد ان کی وہاں پہ ہے. لیکن کتنے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، کتنے افراد جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں عدالتوں کے جج کے طور پر اور وہاں پر سول سروس کے اندر. تو وہاں پہ تو بالکل مسلمانوں کو وہاں انہوں نے جو گائے ذبح نہیں کرنے دیتے، بندہ ذبح کر دیتے ہیں. یعنی اس طرح سے آپ وہاں کی مثال ہندوتوا تو جو ہے کہ وہ لوگوں کے گھر جلانے کا، بستیاں اجاڑنے کا، بچوں کو شہید کرنے کا، اور معمولی بات پر سر عام یعنی پتھر مار کے لوگوں کو شہید کرنے کا. تو آپ وہ اس کی مثال دے رہے ہیں. ہم نے تو قادیانیوں سے کبھی نہیں. میں گیا کینیڈا میں جب میں اسمبلی کا رکن تھا، تو وہاں کے ایک ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ ایک ملاقات میری جو ہے وہ رکھوائی گئی. وہ پہلے تو ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ ہی بات کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے احمدیوں کے ساتھ. میں نے کہا جی کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کہ جی بہت زیادہ بڑی زیادتی ہو رہی، بڑی فلاں. اس نے بڑی بحث کی. میں نے کہا جی آپ پارلیمنٹیرین ہیں، میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں. میں آپ کو ایسے نہیں کرنے دوں گا کہ آپ ان کے پراپیگنڈے کو میرے سامنے دہرائیں. آپ ایونٹ بتائیں، کون سا ایونٹ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. وہاں تو جو ہے وہ ان کو مسلمانوں سے بھی بڑھ کے کئی جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. ان کو تو ہزاروں سینکڑوں ایکڑ جگہ جو ہے وہ نامینل چیزوں پہ دے دی گئی ہے، اور مثالیں ہیں. خیر جب وہ زچ ہو گیا نا کہ بار میں نے کہا کہ جی نہیں، آپ مجھے ابھی تک ایک مثال بھی نہیں دے سکے. تب اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں تو ان کی پھر بھی حمایت کروں گا کہ جس کانسٹیٹیوئنسی سے میں جیتا ہوں وہاں پر احمدی زیادہ ہیں اور مجھے ان کے ووٹ ملتے ہیں. لاجواب ہو گئے. لاجواب ہو گئے. تو پھر اس کے بعد اس نے یہ بات کی. میں نے کہا پر یہی بات آپ پہلے کر دیتے تو ہماری بحث اتنی نہ ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو کچھ ایک پراپیگنڈا وہ کرتے ہیں جھوٹا، اس سے بعض لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ وہ تو چاہتا ہی ہے. ان کی تو ڈکشن بالکل یہی ہے، لبرل اور جتنے شامی صاحب تو نظریاتی آدمی ہیں. شامی صاحب کو تو یہ نہیں زیب دیتا تھا کہ وہ اس طرح سے انڈیا کی مثال جو ہے وہ دے دے قادیانیوں کے لیے. یہاں کیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہاں ان کو جو ہے وہ بڑی ہر چیز جو ہے وہ ان کی موجود ہے، ان کے ادارے موجود ہیں. تفسیر شائع کر رہے ہیں جو قانوناً یعنی جرم ہے تو وہ ہو رہی ہیں. اس پہ ان کے خلاف FIR درج کروانا انتہائی مشکل ہے.
اس کے بارے میں بڑی آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، 2 سال لگتے ہیں، تب آپ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج، تو ان کے کو کیا چیزیں ہیں کہ جن کو آپ ہندو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے۔ قادیانی تو اپنے آپ کو چونکہ اقلیت ہی نہیں مانتے، اس لیے بنیادی بات تو ان کے لیے، ان کو اگر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کریں اور اپنی اقلیت کی حیثیت کو تسلیم کریں۔ اچھا، شامی صاحب نے یہ بھی کہا متین صاحب کہ قادیانیوں کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے نا ان کی بات سنیں، تو کیا قادیانیوں کی بات کبھی سنی نہیں گئی تاریخی اعتبار سے؟ میں دیکھیں حسن صاحب، بس یعنی ان کو ٹائم نہیں دیا گیا اسمبلی میں، عدالتوں میں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب ہے اتنے پائے کے صحافی ہیں اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ جو آئین جب یہ منظور ہوا قومی اسمبلی میں 1974 میں، جب یہ امینڈمنٹ، سیکنڈ امینڈمنٹ جو آئین میں قادیانیوں کے خلاف جو قرارداد آئی ہے، اس میں جو پاس ہوا ہے، تحریک چلی باہر، اندر یہ آئینی کنسٹیٹیوشنل پروسیس چل رہا تھا، 13 دن کی بحث ہوئی اور ابو دا مطلب جا کے بھٹو صاحب نے کہا تمام جماعتوں کو کہ قرارداد تو یہی ہوتی نا جمہوریت میں کہ بھی جو اکثریت ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یار اس فریق کو بلا لیتے ہیں، مرزا ناصر کو، اور اس پہ جرا کر لیتے ہیں۔ اب نازا علیہ کو کتنا پروٹوکول دیا؟ پروٹوکول یہ دیا کہ کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو براہ راست سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں یہاں پہ کوئی مطلب کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی آپس میں کوئی ان کی بحث نہ ہو جائے۔ وہ اٹارنی جنرل صاحب یہ بختیار سے سوال کرتے تھے پوری اسمبلی، اگر کسی نے جیسے فرید پراجا کوئی اگر انہوں نے کوئی ان سے پوچھنا تھا تو یہ ایک سوال لکھ کے یہ بختیار صاحب کو دیتے تھے، وہ سوال پوچھ لیتا۔ بڑے فرینڈلی ماحول میں وہاں انہوں نے سارا کنفیشن کیا، 13 دن کی بحث ہوئی۔ 13 دن تو ان کو موقع دیا گیا، ان کو موقع دیا، 13 دن تو صرف مرزا ناصر کو موقع دیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ساری باتیں انہوں نے کنفیشن کیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اس کے بعد وہ جیسے سیکولر اسمبلی تھی، کوئی مولوی اسمبلی نہیں، وہ سیکولر اسمبلی نے بھٹو صاحب کے دور میں ان کے جب سارے کنفیشن دیکھ لیے، اس کے بعد قومی اسمبلی متفقہ طور پہ منتخب قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آرٹیکل 106 260۔ اس کے بعد پھر آپ ان کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں فلاں، اپنے جب غیر مسلم ہیں تو اذان کیوں دیتے ہیں؟ اذان اپنے کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اپنے یہ گروہ اپنے مسلمان تو اسلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اسمبلی سے پاس ہوا یہ پاکستان کا یہ قانون 298 220C۔ اس کے بعد یہ اس قانون کو لے کے 40 اس وقت فیصلے آ چکے ہیں قادیانیوں کے خلاف، مختلف سپریم کورٹ سے، وفاقی شرعی عدالت سے، مختلف ہائی کورٹ سے۔ اب جو سب سے اپر لیول پہ جو بڑا کمپریہنسو جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، جو پہلے میں نے ذکر کیا، وہ اس میں ان کو پورا موقع دیا، پورے ملک کے جید جو وکلاء تھے وہ قادیانیوں کی طرف سے پیش ہوئے اور ان کو یہ سارا دیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں جو آپ حقوق مانگتے ہیں، حقوق دیکھیں حسن بھائی کہ آئین کا آرٹیکل 20 کہتا ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ آئین کا آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ تمام شہری، یعنی شہری، اس میں مذہب کی بات نہیں ہے، خواہ قادیانی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سب کو برابر کے حقوق ہیں اپنے مذہب کی پریچنگ کے، سارا کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیں آئین کا آرٹیکل جو 20 ہے وہ شتر بے مہار نہیں، وہ پابندی لگاتا ہے، یعنی پہلی پابندی وہ سبجیکٹ ٹو لا کہتا ہے جی کہ اگر آپ نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے تو 3 شرائط آپ پہ لاگو ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کو اوبے کریں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو قانون کو نہیں مانتے۔ انہوں نے جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو ایک کسی دور میں ختم نبوت پہ وہ جو رسالہ نکالا تھا، اس کا جو اداریہ ہے، میں شامی صاحب کی کوٹیشن پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھیں شامی صاحب نے کیا لکھا، انہوں نے لکھا کہ جو شخص آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا
وہ آئین میں دیے گئے اپنے حقوق بھی نہیں مانگ سکتا. یہ شامی صاحب نے, یہ شامی صاحب کا جملہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اس کے یہ آئین, اور دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ سے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. پاکستان کی یہ سپریم کورٹ کے 5 جج کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. اب قادیانی جب جائے گا مارکیٹ میں, بازاروں میں, اور کہے گا جی مرزا قادیانی محمد رسول اللہ, تو اس سے لا اینڈ آرڈر صورتحال نہیں پیدا ہوگی. آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں شامی صاحب سے بصد احترام پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے صرف ایک بتا دیں, ایک سنگل ون, کہ کون سا حق ہے جو پاکستان میں قادیانیوں کو حاصل نہیں. ان کے تعلیمی ادارے, آئی ٹی ادارے, ٹیکسٹائل ملیں, چینی کی ملیں, ان کے جناب والا اپنا اسٹاک ایکسچینج, ان کی پاکستان میں جو پوش ایریاز ہیں, ڈیفینس, بحریہ ٹاؤن, فلاں ویلنشیا, ان کے وہاں پہ پلازے, ان کو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہیں, حساس عہدوں پہ بیٹھے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ٹریول, ان کے مطلب آپ بتائیں تو صحیح یار, ان کو کس چیز سے روکا ہے؟ ایک حق ہم نہیں دے رہے, ایک سے روکا ان کو, وہ روکا ہے کہ آپ دھوکہ نہ دیں, آپ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں. مرزا قادیانی کو پاکستان میں محمد رسول اللہ جو وہ نہ کہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. اور ایک سنگل ون بتا دیں کہ ہم نے پاکستان میں کبھی ان کو کوئی ایسا رائٹ دینے سے انکار کیا ہو. بالکل ٹھیک, تمام انجوائے کر رہے ہیں وہ. اچھا, یہ دلچسپ بات یہ ہے, میں قانون کا ایک طالب علم ہوں, کہ جہاں بھی قانون میں ہوتا ہے وہاں پہلے قانون بیان ہوتا ہے, پھر اس کے آخر میں پروویزو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پرووائڈڈ. صحیح, یہ ایسا ہے کہ یہاں پہلے یہ آیا ہے, یعنی یہ کہ سبجیکٹ ٹو, یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون کو پڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ اس کا اطلاق تب ہوگا یا یہ آزادی تب ملے گی, یہ سبجیکٹ ٹو لا, پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی. جی, تو گویا کہ یعنی اس میں اور زیادہ زور آ گیا کہ وہاں پر پروویزو بعد میں لگتا ہے, یہاں پر وہ پہلے لگ گیا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, شامی صاحب نے کہا کہ جی یہ جو بے لگام مذہبی رہنما ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا. بہرحال انہوں نے کہا جی اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم خوف کی چادر اتار دیں اور ان کے خلاف بھی بات کریں. شامی صاحب کو کون ڈرا رہا ہے, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ لیکن شامی صاحب نے یہ زیادتی کی کہ نام بھی لیے, یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا نام لیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا لیا, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب. تو گویا کہ یعنی وہ یہ اس کو سارا لا کے 4 آدمیوں پر فوکس کر رہے ہیں کہ آپ یہ ساری فساد کی جڑ ہے. یعنی یہ بڑی زیادتی ہے, یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس نے خوف طاری کیا ہوا ہے, کہاں ہے؟ یعنی یہ ہے کہ کوئی خوف کی چادر, یہاں تو بے خوف ہو کے دھڑلے سے آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں تو نہ اللہ کا خوف ہے, نہ قانون کا خوف ہے, نہ جو ہے وہ کسی کو کانسٹیٹیوشن کا خوف ہے, نہ کسی ادارے کا خوف ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں کون سی خوف کی چادر جو ہے وہ اتارنے کی ضرورت ہے؟ شامی صاحب کو یہ ضرورت پڑی کہنے کی, کوئی مطلب ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ شامی صاحب نے کس کی طرف اشارہ کیا, کس نے خوف طاری کیا ہوا ہے. یہاں تو یعنی جتنی جرأت, انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کا نام لینا بھی جو ہے نا یہ مطلب بڑا مشکل ہے. نہیں, مطلب یہ ہے نا کہ جی یہ تو کانسٹیٹیوشن نے بھی لکھا, پھر اس کے بعد قانون نے بھی لکھا, اس لیے کہ 3 اصطلاحیں جو انہوں نے خود بھی استعمال کی ہیں, قادیانی بھی, مرزائی بھی, اور اس کے بعد احمدی بھی. تو جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ویسے تو احمد کے ساتھ نسبت ہماری ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی احمد ہے, محمد ہے, احمد ہے, تو وہ تو نسبت ہماری ہے, ان کی تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی کانسٹیٹیوشن نے ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ ان کو مطلق قادیانی اور مطلق مرزائی لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ لکھ دیا کہ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ نام تو ان کے اپنے لیے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ان کی کتابوں پہ لکھے تو وہاں اپنا نام خود اس نے غلام احمد قادیانی نام اپنا خود لکھا ہوا ہے. تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ یعنی اگر قادیانی کو قادیانی کہہ دیا جائے تو اس کی کیا. شامی صاحب کا شاید اشارہ شاید میرا خیال ہے اس طرف بھی تھا کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم قادیانیوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اب وہ کر لی انہوں نے بات نہ, لیکن انہوں نے کی, سب نے خود بات کی اور یہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ بات دل آزاری پہ مبنی ہوتی ہے. آپ یعنی وہ ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو آپ کو اس بات سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب اگر ان کی اس بات سے میری دل آزاری ہو رہی ہے, آپ کی ہو رہی ہے, متین صاحب کی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی ہو رہی ہے, تو یہ تو بہرحال سب کو چاہیے کہ وہ دل آزاری کسی کی دل آزاری پر مبنی گفتگو. اچھا, ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ خوف کی چادر اتار دیں, اور اپنا حال یہ ہے کہ 3 دن سے فون بند کیا ہوا ہے. اچھا, ویسے ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کے ٹی وی کی ٹیم نے بھی شامی صاحب کا موقف لینے کے لیے, بلکہ ان کو پروگرام میں شامل کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ 2 دن سے ہم کر رہے ہیں, لیکن شامی صاحب کا جو ہے وہ فون جو ہے وہ بند جا رہا ہے. کیونکہ ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ ہم یک طرفہ موقف پیش کر رہے ہیں اور شامی صاحب کا موقف ہم نے نہیں لیا, ہم نے پوری کوشش کی ہے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شامی صاحب کو بلکہ انوائٹ بھی کرتے ہیں, اگر شامی صاحب آنا چاہیں تو ہم کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک پروگرام وہ یہاں پر بیٹھ کر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور ہم اپنا جو بھی وضاحت ہے وہ یہاں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ. متین صاحب یہ بتائیں کہ شامی صاحب کی جو تاریخ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ختم نور کی تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ان کا جو آفس تھا زندگی رسالے کا وہ ہمارا مرکز ہوتا تھا, وہاں پہ ہم بیٹھ کے کام کرتے تھے تحفظ ختم نور کے حوالے سے. قومی ڈائجسٹ کے اندر قادیانیت نمبر آ رہا ہے, اور اس کے حوالے سے اور بھی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اسلامی تحریکوں کا بھی حصہ رہے. اس طرح سے انہوں نے یہ یو ٹرن اس کو کہہ لیں یا یہ چینج ان میں کیوں آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ بیان کیوں دینا پڑا؟ دیکھیں حسن بھائی, میں سیدھی بات کروں گا. ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شامی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں, ہم ان کے ویلکم کریں گے, اپنا موقف بتائیں. ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف دے سکتے ہیں, ہمیں کہیں بلا لیں, جی ہمیں کسی مطلب اور جگہ پہ بلا لیں, اور اگر وہ اس پہ بھی نہیں ہے تو کم از کم مجھے ایک عدالتی نوٹس بھجوا دیں. ٹھیک ہے, میں وہاں پہ جواب دے سکتا ہوں, وہ ہمارے محترم ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے شک پڑ رہا ہے وہ یہ ہے, اس وقت ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ سے, جو پچھلے دنوں پوری قوم نے جدوجہد کی, جس میں ڈاکٹر صاحب کا جو موقف ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. کمپریہنسو انہوں نے وہاں پہ جواب, میں نے اس سے بہت استفادہ کیا. بات یہ ہے, انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ قادیانیوں کو آپ احمدی نہیں کہہ سکتے. اب ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشریح کر دی. قرآن مجید کی آیت ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, بسم اللہ سورۃ صف کی سے آیت نمبر 6, وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, وہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد آنے والے جو نہ ہیں ان کا نام احمد ہے. اب یہ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ آیت مجھ پہ اتری ہے, احمد سے مراد میں احمد ہوں اور میری جماعت کے لوگ احمدی ہیں. پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے میرے پاس, آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کیا کہتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قادیانیوں کو حکومت سے کہا کہ ان کو منع کریں کہ یہ اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتے, اور دیکھیں لفظ کیا لے کے آئی ہے سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد. یا 3 لفظ کہے کہ یا قادیانی کہیں اپنے آپ کو, یا مرزئی کہیں, یا غلمدی کہیں, غلمدی غلام احمد سے غلمدی اپنے آپ کو غلمدی کہیں. یہ آپ کے آپ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ان کو احمدی کہنا چاہیے. آپ وائلیشن کر رہے ہیں اس قانون کی, آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ سینٹ میں ایم کیو ایم کے ایک سینیٹر نے وہ تقریر کر دی. یہ ٹائم بڑا نام لے لیتے ہیں, فیصل سبزواری صاحب نے ابھی کل کی ڈیٹ کے اندر بتا گروپنا مطلب سارا ویسے میں تھوڑی اگلی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فیصل سبزواری صاحب نے قادیانیوں کے حق میں تو بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ سے پڑھانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پھر یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ بھتا خوری کا اور گوری بند علاقوں کا کلچر کس نے عام کیا. ان سے کہیں کہ پاکستان زندہ باد کہہ دیں, جی ہماری ان سے لڑائی ختم ہے. کراچی کے اندر جو یہ دہشت گردی کا سارا سلسلہ رہا ہے, یہ کس جماعت نے کیا؟ تاریخ بچوں کو یہ بھی پڑھانا چاہیے. الطاف کے تو اب بھی تو تعلقات ہیں. اچھا, سیکنڈ یہ ہے
کہ ان کا دیکھیں وہ فیصل سبزواری اور یہ فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ آ گیا عید کے موقع پہ کہ ان کو قربانی کرنے کی اجازت، یہ اس سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مبارک ثانی والا جو کیس، مبارک ثانی والا سے کیس ہے کہ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں کہ جناب ہم ساتھ ہیں، آپ جناب والا علماء کرام کو چھوڑیں، یہ مولویوں کے بنائیں قانون فلاں فلاں، ہم ان کے مطلب آتے ہیں۔ دیکھیں جہاں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ ہماری ایک قومی شخصیت ہیں شامی صاحب، میرا بھی تو رائٹ ہے کہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں نا چند سوالات۔ مطلب میرا پہلا سوال یہ ہے شامی صاحب سے کہ شامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے ایمانیات کا، دیانت کا چولا پہن کے اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، خود آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے سارے بچوں کی نیشنلٹی ہے امریکہ کی، جب آپ کے تعلق، جب آپ کے مفادات امریکہ سے کے ساتھ ہوں گے، آپ پاکستان کی بات کہاں کریں گے؟ آپ کے بچوں کے پاس نیشنلٹی نہیں امریکہ کی۔ آپ نے روزنامہ پاکستان پہ کس طرح قبضہ کیا، یہ میرے پاس سردار نیازی صاحب کا فون ہے، ابھی کال کریں اس پروگرام میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شامی صاحب نے میرے روزنامہ پاکستان پہ قبضہ کس طرح کیا۔ انہوں نے کیا، ان کا جو بیٹا عمر شامی ہے، کیا وہ پراپرٹی ڈیلر نہیں تھا؟ لوگوں کا کروڑوں روپیہ وہ بیوہ لوگوں کا، ان کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا، یہاں انہوں نے نجائز پیٹرول پمپ بنائے تھے، آج پورے پاکستان میں یورو کے نام سے کھربوں روپیہ کماتے ہیں، اور گورنمنٹ میں اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈیموں میں جو تیل جاتا ہے، ڈیموں میں خاص تیل جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے کھربوں روپیہ کمایا۔ یہ اخلاق، یہ ہمیں بتائیں نا، یہ کہاں، یہ ان کو سہولت، ان کو مطلب میں باقی باتوں میں اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ یہ پھر بعد میں نا جی مسئلہ بن جائے گا، اور ان میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا کہ ان کے سمدی کا تعلق کس سے ہے، کاروبار مشموم میں ان کا کتنا حصہ ہے، یہ وہ خود بتائیں نا، یہ مجھے نوٹس بھیجیں، میں بتاؤں گا ان کا کتنا حصہ۔ مشموم تو قادیانیوں کی ہے نا بات، تو پھر میں دیکھیں میں کھل کے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے مطلب نا وہ بزرگ ہیں، لیکن ان کو یہ چاہیے، ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آئین اور قانون سے باہر نہ جائیں، اشتعال نہ دلائیں۔ ان کی باتوں سے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی مشتعل ہیں، دل، جیسے ڈاکٹر نے فرمایا، دل آزار گفتگو انہوں نے کی ہے۔ متین بھائی کل سے لے کے اب تک میں نے اپنے واٹس ایپ کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس قدر مجھے میسج آئے ہیں اور کالز آ رہی ہیں کہ میں سب کو جواب ہی نہیں دے سکتا۔ ٹویٹر پہ ان کے متعلق جو ابیوز ہو رہا ہے وہ پڑھ کے ہمیں شرم آ رہی ہے، ہمیں شرم، ہم نے ان سے اچھا ویسے انہوں نے کل ایک وضاحتی بیان بھی دیا ہے، وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے، وہ کوئی نہیں، انہوں نے بلکہ اس کو اپنا کیا کیا، کچھ بھی نہیں، وہ پھر وہی انہوں نے بات کی۔ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آئی ایم سوری، میں نے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کو فون کیا، میں تسلی ہو گئی، مجھے آئین قانون سب کی سمجھ آ گئی، مجھے غلط فہمی تھی، بات ختم ہوگی۔ اب تو پھر وہ کہہ رہے ہیں حقوق، بھائی آپ حقوق ان کو بتائیں تو صحیح، کون سے ہم نے ان کے حقوق رکھے؟ آپ اس فیصلے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ موقع نہیں ہے، ابھی چند دنوں تک، چند ہفتوں تک وہ ججمنٹ آ رہی ہے، پورا پاکستان پریشان ہے، آپ ان کو اپنا ایک بتا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو مطلب فیصلہ یہ کریں۔ حساس ٹاپک ہے بہت زیادہ۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔